अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? सुना कुछ तबीयत खराब है आपकी आज। सर बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी वक्त के साथ। तो सर आई एम श्योर हमारे नाज़रीन खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज करेंगे। हालिया सजाओं के बाद पीटीआई में ये राय उभर रही है कि केपी हुकूमत छोड़ दी जाए वरना पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा। क्या कहेंगे आप? देखें इकरा, जहां तक ये सजाओं की बात है, देखें सजाएं तो सियासतदानों को होती रही हैं, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है सजाओं पर रद्द अमल। मेरे ख्याल में सजाओं पर कोई अवामी रद्द अमल सामने नहीं आया। आप देखें सरगोदा में सजा हुई, सरगोदा में कोई एहतजाज है। फैसलाबाद में अब कहने को तो फैसलाबाद की सारी सीटें पीटीआई ने जीती हुई हैं, लेकिन एक बंदा फैसलाबाद में नहीं निकला। फैसलाबाद में साहबजादा अहमद रजा साहब को सजा हुई है। लाहौर में सजाएं हुई हैं, लाहौर से जो पॉलिटिशियन है उनके लिए एक बंदा नहीं निकला। तो अब एक राय ये भी तो बन रही है ना कि आपको कानून की अदालत से सजा हुई है और अवाम की अदालत ने उस सजा की तायीद कर दी है। क्योंकि अगर इन सजाओं के खिलाफ अवामी रद्द अमल होता और अवामी रद्द अमल सामने आता, पीटीआई का कारकुन सामने आता, पीटीआई का वोटर इसको मुस्तरद करने के लिए बाहर आता, तो इन सजाओं पर अवामी रद्द अमल होता तो हम कहते हैं कि अवाम की अदालत ने ये सजाएं मुस्तरद की हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सजाएं हुई हैं इनको अवाम की कबूलियत हासिल है और अवाम ने इन सजाओं को कबूल किया है और इनको कबूलियत बख्श दी है। मेरे ख्याल में ये सजाओं से ज्यादा खतरनाक बात है तहरीक इंसाफ के लिए कि इन सजाओं पर कोई अवामी रद्द अमल सामने नहीं आया और कोई लोग इस पर एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकले और लोगों ने इन सजाओं को नॉर्मल लिया है और लोगों ने इन सजाओं को कबूल किया है। अब जहां तक केपी हुकूमत की बात है कि इसको छोड़ दिया जाए, ये पंजाब की पीटीआई कह रही है, ये केपी की पीटीआई नहीं कह रही है। जो पंजाब की पीटीआई है उसको तो केपी की हुकूमत का कोई फायदा नहीं ना, सवाए इसके कि जाके अपनी मफरूरी काट ले। वो भी जिसको सीएम केपी के पसंद करता हो वो काट ले, जिसको सीएम केपी के पसंद नहीं करता वो ना काटे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो पंजाब की पीटीआई है वो ये समझती है कि केपी की हुकूमत हमारे पांव की जंजीर है, ये है वो है, क्योंकि उनकी तो पंजाब में कोई स्टेक्स नहीं है, स्टेक्स तो केपी में है। क्या केपी के किसी बंदे ने कहा है कि हुकूमत छोड़ दें? वहां तो सारे हुकूमत के साथ ऐसे चिमटे हुए हैं जैसे बच्चा जो है वो दूध के डब्बे के साथ चिमटा होता है। मुझे नहीं लगता कि जो केपी की तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत छोड़ने पर तैयार होगी। केपी की जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत को अपने लिए बहुत जरूरी समझती है। इसलिए ये उमैर नियाजी का बयान, ये पंजाब के लोग कह रहे हैं कि जी केपी की हुकूमत छोड़ दें, केपी के लोग नहीं कह रहे कि केपी की हुकूमत छोड़ दें। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को जो सजाओं पर एक राय ये भी सामने आ रही है कि उनको सजाएं नहीं दी जा रही, ये जो सजाएं हैं ये जमहूरियत को दी जा रही है। आपको क्या लगता है, जमहूरियत को सजा दी जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सजाएं जमहूरियत को दी जा रही हैं। जमहूरियत का अमल चलता रहेगा। ये अरकान असेंबली नाहल होंगे, इनकी जगह नए अरकान असेंबली आ जाएंगे। हो सकता है इनमें से अगली सीटें भी पीटीआई के नए लोग जीत जाएं। हो सकता है पीटीआई अब अपने कारकुनों को टिकट दे और वो कारकुन जीत के आगे आ जाए, नई क्यादत सामने आ जाए। तो जमहूरियत का अमल तो चलता रहेगा, पार्लियामेंट चलती रहेगी, पीटीआई चलती रहेगी। देखिए पीटीआई को भी ये सजाएं पीटीआई को नहीं हुई। आप देखिए ना, पीटीआई में जो पहले लीडर छोड़कर गए उनके बाद नई क्यादत ऊपर आ गई। अब इनको सजाएं हुई हैं, इनके बाद एक और नई क्यादत ऊपर आ जाएगी। यही जमहूरियत का हुस्न है कि उसमें वो चलती रहती है। लिहाजा मैं नहीं समझता ये सजाएं जमहूरियत को हैं। ये सजाएं जो हैं इन्होंने जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। मैं आपको ये समझे कि सियासी जमातों को अब ये पता लग जाएगा कि उनका काम मुसल्लह जद्दोजहद करना नहीं है। सियासी जमातों को ये बात समझ आ जाएगी कि उनका काम इदारों पर, जीएचक्यू पर, कोर कमांडर के घर पर, आईएसआई के दफ्तर पर हमला करना उनका काम नहीं है। ये काम सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाते हैं, सियासतदानों को नुकसान पहुंचाते हैं। माजी में जिन सियासतदानों ने मार्शल के खिलाफ जद्दोजहद की है, जिन्होंने फौज के खिलाफ जद्दोजहद की है, उनमें से भी किसी ने ये काम नहीं किया। जिनके वालिद को फांसी लगाई गई है उन्होंने भी ये काम नहीं किया। लिहाजा ये तहरीक इंसाफ की एक गलती थी, उन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया 9 मई करके। 9 मई पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का दिन है, उससे जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, कमजोर हुई है। इसी तरह 9 मई के मुजरमान को सजा देने से जमहूरियत कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी।
بلکہ جمہوری اقدار مضبوط ہوں گی جب سیاستدانوں کو پتہ لگے گا کہ آئین اور قانون کے اندر جدوجہد کرنی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو مروانا نہیں۔ پی ٹی آئی کو سزائیں ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ سرگودا کی اے ٹی سی نے بھی سزائیں سنا دی ہیں۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کے علاوہ دیگر آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ تو مزمل صاحب ذرا روشنی ڈالیں، کون کون سے آپشنز ہیں ان کے پاس جو یہ آپشنز کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کوئی دیگر آپشن پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں، یا پی ٹی آئی کے پاس پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے۔ دیکھیں وہ وقت جب پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے استعفے دیتی تھی یا جب پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کرتی تھی، تب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی تھی۔ وہ استعفے دیتے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی ان کے استعفے قبول کر لیں۔ آج تو 24 گھنٹے میں نااہلی ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے۔ تو آج وہ حالات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وہ والے کارڈ کھیل لے جو ماضی میں کھیلتے رہی ہے۔ وہ کارڈ وہ کھیلتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہوئے، کہ استعفے دے دیے اور کنٹینر پر ناچ رہے ہیں، کسی میں استعفا منظور کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج استعفے دے کر دیکھیں نا، 24 گھنٹے میں منظور ہو جائیں گے، وہاں ضمنی انتخاب اناؤنس کر دیے جائیں گے اور آدھی سیٹیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ لہٰذا اب ان کے پاس، اور اگر یہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حکومت کو بہت اچھی بات ہے، اپوزیشن نہیں آ رہی، وہ اپنی مرضی کی قانون سازی آئین سازی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت۔ وہ حالات کے جبر کا شکار ہے اور اس سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ مزمل صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ سوال بڑا سیدھا سادہ ہے، مشال یوسفزئی سینیٹر بن گئی۔ دلچسپ سوال ہے کہ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننا کس کی جیت کس کی ہار؟ بشرا بی بی کی جیت ہے۔ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ان کا پارٹی پہ ہولڈ ہے، اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ وفادار ہیں وہ ان کو ٹکٹ دلوا سکتی ہیں، ان کو آگے لا سکتی ہیں۔ سی ایم کے پی کے کی ہار ہے، گنڈا پور کی ہار ہے، گنڈا پور نے نہیں ان کا ٹکٹ روک سکے۔ علیمہ خان کی ہار ہے، وہ بھی نہیں ان کا ٹکٹ روک سکی۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ صرف بشرا بی بی کی جیت ہے، باقی ساری تحریک انصاف کی ہار ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی ان کا ٹکٹ بنتا تو نہیں تھا۔ پارٹی میں اور بہت سینئر خواتین موجود تھیں جن کو یہ ٹکٹ دیا جا سکتا تھا، لیکن بشرا بی بی کی وہ پسندیدہ ہیں، ان کی ترجمان رہی ہیں، تو یہ ٹکٹ اڈیالے سے بشرا بی بی نے جاری کیا ہے، اور بشرا بی بی نے بتایا ہے کہ وہ علیمہ خان اور گنڈا پور سے زیادہ طاقت۔ بھارت نے فیٹف میں علی امین گنڈا پور کے گڈ طالبان والے بیان کو ان کے خلاف پیش کر دیا، پاکستان کے خلاف ثبوت کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ ویسے تو انہوں نے بھارت کے خلاف فیٹف میں جانے کا اعلان کیا ہے، فوج سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی آئی ایم ایف کو پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے خط لکھتی رہی، اور اب پاکستان کو دوبارہ فیٹف میں لے جانے کی تیاری ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن یہ افسوس کی بات ہے اقرا کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ بھارت کی مدد کرتا ہے، تحریک انصاف کے اقدامات بھارت کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب وہ امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف تو اس کی بھی بوجھ سے بھی بھارت مضبوط ہوتا ہے۔ جب وہ آئی ایم ایف کے خلاف احتجاج کرتے ہیں بھارت مضبوط ہوتا ہے۔ جب وہ پاکستانی فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں تو اس سے بھارت کے بیانیہ کو مضبوط ہوتی ہے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنی طرز سیاست کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اب ان کے بیانیہ، ان کی ٹرولنگ، ان کے اس سب سے بھارت کا فائدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ درست ہے کہ گنڈا پور نے جانے کا اعلان کیا ہے فیٹف میں، اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں انہیں اس طرح کی لوز گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اپنے ووٹ بینک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اپنے ٹرولز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کا ٹرول گروپ ہے، میڈیا گروپ ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کرتا۔ آج یکم اگست ہے، پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی کہ جو 5 اگست کا پلان ہے وہ خفیہ ہے، لیکن آج بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، 5 اگست کو سب اپنے اپنے حلقے میں ریلیاں نکالیں گے۔ تو کیا یہ پی ٹی آئی کی خفیہ ایکٹیویٹی تھی؟ یہی تھا جو انہوں نے 5 اگست کو کرنا تھا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس 5 اگست کا اگر کوئی پلان تھا بھی تو سزاؤں نے اس پلان کو ناکام بنا دیا۔ میرے خیال میں جو سزائیں اناؤنس ہوئی ہیں اس نے پی ٹی آئی کے اندر ایک اور ڈپریشن پھیلا دیا ہے، لوگ نا امید ہو گئے ہیں اور پریشانی ہے۔ ان سزاؤں کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اب لوگ پی ٹی آئی کے لیے باہر نکلیں گے، کوئی احتجاج کریں گے۔ جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے،
مجھے لگتا ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت شاید ایک دن کی ایکٹیویٹی کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ اب ان سزاؤں نے جو کے اوپر جو عوامی رد عمل بالکل نہیں آیا اور عوام میں قبولیت نظر آئی ہے، اس نے 5 اگست کے غبارے سے مزید ہوا نکالی۔ کچھ رخ کریں گے نون لیگ کی طرف، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، کیا وہ پارٹی میں دوبارہ متحرک ہو رہی ہیں؟ ان کا پارٹی میں ممکنہ کردار کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی سعد رفیق صاحب کوئی کردار نہیں لے رہے پی ایم ایل این میں۔ وہ پی ایم ایل این کے ایک تھنک ٹینک کی حیثیت تو رکھتے ہیں کہ ان سے سب بات کرتے ہیں، ان کی سیاسی سوچ پر بات کی جاتی ہے، ان سے ملاقاتیں تو ہیں، لیکن وہ ابھی پارلیمان کے آنے میں سعد رفیق پارلیمان میں آنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی انتخابی سیاست کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ فی الحال کسی قسم کی انتخابی سیاست کے موڈ میں نہیں ہے۔ اگر وہ انتخابی سیاست کے موڈ میں ہوتے تو اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کا ٹکٹ بھی انہیں مل سکتا تھا، سینٹ کا ٹکٹ بھی انہیں مل سکتا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 129 کے حلقے کے کوئی امیدوار ہے۔ ویسے بھی وہاں سے کسی کشمیری کو نہیں، کسی ارائیں کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور خواجہ سعد رفیق صاحب ایک کشمیری ہیں، وہ حلقہ ارائیوں کا ہے، وہاں سے ہمیشہ ارائیں جیتے ہیں، زیادہ اکثریت وہاں ارائیں کی ہے، تو میرے خیال میں پی ایم ایل این بھی وہاں سے کسی ارائیں کو ہی ٹکٹ دے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر کہا کہ پارلیمنٹ اور صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیا وہ ان معاملات سے، جو تجارتی معاملات ہیں، ان سے وہ خوش نہیں ہے؟ گلا ہے ان کو کوئی؟ میرے خیال میں ابھی تو کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی کسی معاہدے کی سائننگ تو بھی ہوئی نہیں جو بتایا جائے کہ یہ معاہدہ ہے۔ ٹیرف ضرور جو پہلے 27% لگایا گیا تھا اس کو کم کر کے امریکہ نے 19% کر دیا ہے، اس پر کیا اعتماد میں لیں؟ پاکستان تو چاہتا تھا یہ 10% سے بھی نیچے آ جائے، 5% پہ آ جائے، تو کیا اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے؟ اگر وہ پاکستان میں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے میں پاکستان کی مدد کر رہی ہیں، اس پر کیا ہے؟ ہم پہلے بھی امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے کا کام کرتی رہی ہیں، جو فارمولا اس میں یہ کوئی نیا کام تو ہے نہیں، اب ہو سکتا ہے امریکہ زیادہ سرمایہ کاری کر لے تیل اور گیس کے ذخائر۔ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو یا صوبوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ تیل اور گیس کے لیے پہلے بھی ڈرلنگ جاری ہے، وہ کمپنیاں مختلف ممالک کی کمپنیاں وہ ڈرلنگ کرتی ہیں، اب امریکی کمپنی کو بھی اگر کوئی ٹھیکہ دیا جاتا ہے ڈرلنگ کا تو یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے جو پاکستان میں شروع ہوگا۔ تو ابھی مجھے ایسا نہیں لگتا، اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جی پارلیمنٹ اور صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ ٹیرف کی ایک وار ہے، پاکستان نے اس ٹیرف وار میں ایک اچھی حکمت عملی کے تحت اپنے ٹیرف کم کرائے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکالے جائیں۔ ہمارے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ہی نہیں ہیں، اور اب ہم نے امریکہ کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں ان کی عقل پر بھی حیران ہوں کہ جیسے وہ سائنس میں امریکہ اور سے آگے ہیں۔ اگر امریکہ کے سائنٹسٹ اور امریکہ کا جیولوجیکل سروے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں، تو ہمارے پی ٹی آئی کے ٹرولز اور کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے سائنسدانوں اور جیولوجسٹ کو نہیں پتا، ان کو زیادہ پتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی حکومت کا حسد تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا بڑا معاہدہ نہیں ہوا میں سمجھتا جس کے نتیجے میں کوئی پارلیمنٹ یا صوبوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہو۔ باقی سیاست ہے، آپ سیاست کریں، مولانا کا بیان سیاسی بیان ہے، آپ اس کو سیاسی بیان کے طور پہ دیکھیں۔ تو آخرکار بات کریں گے ٹیرف کی تفصیلات کی، تو امریکہ کی ٹیرف کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس پر پاکستان میں 19% جبکہ بنگلہ دیش پر 20% اور بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان اس 19% ٹیرف سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یقیناً جی، ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے بنگلہ دیش اور ہماری ٹیکسٹائل بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں، ویتنام کے مقابلے میں، اور اس کا ہمارے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا۔ 1% بھی بہت کا ہوتا ہے، اگر ہم 1% کم ہیں، 2% ٹیرف میں کم ہیں، تو ہماری ٹیکسٹائل کو اس کا فائدہ ہوگا، ہماری باقی چیزوں کو فائدہ ہوگا۔ میرے خیال میں 1% کا ٹیرف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ریلیف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان نے نہایت مشکل حالات میں اچھی ڈیل بنائی ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ ہمارا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ہم اس کو کیوں ناراض کریں۔
اور اگر کوئی وہ بھارت کے ساتھ ناراض ہے تو وہ بھارت کا اور امریکہ کا معاملہ ہے، پاکستان کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، اور ہاں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔